अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, मैं हूं आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए महरुन्निसा शामिर के नावल बिस्मिल का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूं। तो जल्दी से देर किए बिना चलते हैं नावल के जानिब। इस्लामाबाद की शामें काफ़ी बोझल और खामोश हुआ करती थी। इसके बोझलपन को कम करने के लिए गाड़ी चाय का एक कप, बालकनी से नज़र आता कोई खूबसूरत नज़ारा, झिलमिलाती रोशनियों का आंख में ठहर जाना या फिर कड़वी कॉफ़ी का एक मग, बस यही काफ़ी होता है। यूं ही इस बोझल होती शाम में इस्लामाबाद के एक रंगीन कैफे का रुख करो तो जर्द बत्तियों ने सारे में खौफनाक सा माहौल पैदा कर रखा था। ऑफिस से थके हारे लोग, पार्टीज और दोस्त से मुलाकात करते लोग, कॉफ़ी या फिर चाय से अपनी थकन उतारते लोग उस कैफे में बहुत थे। लेकिन दो लोग थे जिनके पास कॉफ़ी से ज़्यादा बड़े मसाइल थे, जिनकी थकन कम अज़ कम ये कड़वा माया नहीं उतार सकता था। उनकी थकन अपती थी। क्या तुम उन दो लोगों के बारे में मज़ीद जानना चाहोगे? चेहरे का रुख मोड़कर आंखों को एक मुख्तलिफ जाविये पर घुमाकर देखो तो कैफे की दरमियानी मेज के गिर्द जीनिया हाकिम और बालाज मीर बैठे थे। बालाज का सर झुका हुआ था, वो अजहद पशेमान था। जीनिया संजीदा थी, ना वो परेशान थी ना मायूस, वो हल ढूंढे बैठी थी, लेकिन मसाइल की तह तक जाना उसका काम था। मुझे सब सच बताना है, मुझे सब सच जानना है बालाज, मुझे बताएं क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। उसने बाजू सीने पर बांध रखे थे, आंखें सच जानना चाहती थीं। बालाज ने नज़र उठाकर उसे देखा, उसकी आंखें सुर्ख थीं, मायूस, परेशान। सऊदी अरब में मेरा एक दोस्त रहता है, हम दोनों साथ पढ़ते थे, उसने कहना शुरू किया। उसके भाई का सऊदी अरब में बहुत अच्छा कारोबार था और वो हमेशा मुझसे कहता रहता था कि अगर मैं कुछ सरमाया इकट्ठा कर लूँ तो वो अपने भाई से मेरे लिए बात करेगा और मुझे भी अपने साथ शामिल कर लेगा। मैंने उसकी बात पर गौर किया और मुझे पता चला कि जिन बुलंदियों की, जिन आसाइशात की मुझे ज़रूरत है, वो मुझे चंद टके की नौकरी में नहीं मिल सकती, ना ही किसी पाकिस्तानी कारोबार में जहाँ आधे ख़ानदान का मुझे पालना पड़ रहा हो। मुझे पैसा वहाँ कमाना था जहाँ बस मुझे मालूम हो कि मैं कितना कमा रहा हूँ। वह सांस लेने को रुका, अपनी मंकूहा को एक नज़र देखा, उसे लगा था उसे सच बता देगा तो जीनिया के दिल से हर बात निकल जाएगी। लेकिन वो नहीं जानता था कि जीनिया हाकिम बातें याद रखती है ताकि आपकी एक इमेज बना सके, फिर उसमें खुद को फिट करे जो जुल्म आपने किसी और पर किया। जीनिया उसे खुद पर तसव्वुर करे और फिर सारी ज़िंदगी आपको उसी बात का ताना देती रही। जी हाँ, ऐसी थी जीनिया हाकिम। उसकी ज़िंदगी पर एक बहुत बड़ा मनफी चार्ज था। मैंने अपनी पढ़ाई के सालों में मुख्तलिफ मुलाजमत की, तुम तो जानती हो हमारा हिस्सा जो हमें दादा की तरफ से मिला था वो सारे का सारा अब्बा के जुआ और शराब की नज़र हो गया। अम्मा का हिस्सा वो जहेज़ की सूरत ले चुकी थी। जीनिया कहना चाहती थी कि जहेज़ हिस्सा नहीं, लेकिन ये वक्त मुख्तलिफ था। मैंने बहुत मेहनत की जीनिया, दिन रात गधों की तरह काम किया। अपनी पढ़ाई के साथ साथ मैंने कई कोर्सेज किए, पैसा जमा किया और फिर बिलाखिर मेरे पास 5 लाख जमा हो चुके थे। वेटर ने बालाज के सामने कॉफ़ी का मग रखा। जीनिया ने एक चाय कहकर उसकी लाई कॉफ़ी को मना कर दिया। मुख्तसर वक्फे के बाद वो फिर कह रहा था, चंद सालों में मेरे पास अच्छी खासी रकम जमा हो चुकी थी और फिर चंद माह पहले जब तुम्हारे अब्बा हमारे रिश्ते की बात चलाना चाहते थे तब उन्होंने मुझे कारोबार या किसी नौकरी के लिए 10 लाख देने चाहे। बालाज एक पल को रुका, जीनिया की बेतासुर आंखों में देखा और फिर मेज़ पर धरा उसका हाथ अपने हाथ में लेने की कोशिश की। जीनिया ने नामहसूस अंदाज में हाथ पीछे किया। मेरा यकीन करो ज़ैनी, तुमसे शादी की वजह वो रकम नहीं थी, तुमसे शादी मेरी दिल की ख्वाहिश थी। मैंने जब से होश संभाला यही ख्वाहिश की थी। आपने बाकी के पैसे कैसे पूरे किए? वो अपने मतलब की बात पर आई। बालाज ने गहरी सांस ली, कुछ सेविंग्स, कुछ उधार और तुम्हारे अब्बा के दिए 10 लाख। मेरे पास 30 लाख थे। मैं खुश था। जिस रात हमारी शादी थी उसी रात मेरी फ़्लाइट भी थी। मेरे साथ मेरा एक और दोस्त भी जा रहा था जिसके पास 20 लाख थे। हम कराची एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे। उसने मुझसे मेरे पैसों के बारे में पूछा, मैंने बता दिया और फिर मुझे याद है मैंने पानी पिया था। उसके बाद से मुझे कुछ याद नहीं। मैं अगर याद करना भी चाहूँ तो कुछ दिमाग में नहीं आता। उन लोगों ने मुझे धोखा दिया, मेरे सारे पैसे लेकर भाग गए। उसने एक बार फिर सर झुका दिया और बेहद दिल गिरफ्तगी से देख कहने लगा, मेरा सब कुछ बर्बाद, तबाह बर्बाद हो गया ज़ैनी। मेरे पास अब कुछ भी नहीं रहा। आई एम सॉरी ज़ैनी, आई एम सॉरी। मैंने तुम्हारे पैसे, मेरे पैसे, मैंने सब बर्बाद कर दिया, सब ख़त्म हो गया। वो अगले कई मिनट यूं ही सर झुकाए पशेमान रहा, खुद को इल्ज़ाम देता हुआ, खुद को कोसता हुआ। जीनिया चाहकर भी उसकी दिलजोई न कर सकी। दिल में उस आदमी के लिए कोई एहसास था ही नहीं। वो पूछ ना सकी कि बालाज को किसने हक दिया कि वो उसके जहेज के पैसे यूं खर्च करे, लेकिन बुनियादें उसे बुनियादें बनानी थी। सब ठीक हो जाएगा बालाज, फिक्र मत करें।
میں حل نکالوں گی، بالآخر وہ ایک مشینی سے انداز میں کہہ چکی۔ بالاج نے جھکا ہوا سر اٹھایا، اس کی گیلی آنکھیں ممنون تھیں۔ مجھے معاف کر دو زینی، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا۔ ہماری شادی کو ابھی 1 ماہ بھی نہیں ہوا اور میں نے تمہارے لیے اتنی ساری مصیبتیں کھڑی کر دیں۔ وہ رکا، ایک خوفزدہ سی نظر زینیا کے چہرے پر ڈالی۔ کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو زینیا؟ وہ یوں ہی چند لمحے اسے دیکھتی رہی۔ اس شخص سے جو تعلق تھا وہ دنیا کا سب سے مضبوط رشتہ تھا، لیکن یہی وہ رشتہ تھا جس سے زینیا کی کو کوئی امید، کوئی خواہش نہیں تھی۔ کیا وہ ساری زندگی خواہش کرنے سے گھبرائے گی، امید رکھنے سے ہچکچائے گی؟ کیا اس کے گھر کا برا ماحول اسے یوں ہی کسی پر اعتبار کرنے نہیں دے گا؟ ہمارا مسئلہ ہے بالاج، ہم مل کر فکس کر لیں گے۔ مجھ سے معافی مت مانگے، میں معاف نہیں کرتی۔ زینیا حاکم نے خواہش کو چن لیا تھا۔ بالاج کے کندھوں سے ڈھیر سارا بوجھ سرکنے لگا تھا۔ کیفے سے اٹھ کر وہ دونوں اب ہاسٹل کے راستے پر تھے۔ بالاج اب ٹھیک تھا۔ اگر آپ کے ساتھ کھڑے لوگ مشکل میں کندھے مضبوط کر لیں تو آپ کا جسم خود ہی توانا ہو جاتا ہے۔ آپ کہاں رہ رہے ہیں؟ یعنی کوئی مستقل پتہ؟ فٹ پاتھ پہ قدم رکھتے ہوئے چلتی گاڑیوں کے بے تحاشا شور کے درمیان زینیا نے پوچھا۔ میں ٹیکسلا میں اپنے دوست کے ساتھ رہ رہا ہوں۔ 3 لوگ کمرہ شیئر کر رہے ہیں اور اب تو لگتا ہے ساری زندگی اسے جہنم میں گزر جائے گی۔ اس نے بیزاری سے سر جھٹکا۔ جہنم جنت کا فیصلہ تو انسان اپنے اعمال اور کوششوں سے طے کرتا ہے۔ آپ مایوس کیوں ہو رہے ہیں؟ وہ دونوں اب ہاسٹل کی لمبی گلی کا موڑ مڑ رہے تھے۔ وہ ساتھ چلتے ہوئے گردن موڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم اتنی مثبت کیسے رہ لیتی ہو؟ منفی اثرات اپنے ساتھ مسائل لاتے ہیں، اور میرے پاس مسائل سے پہلے حل آتے ہیں۔ ہماری زیادہ بنتی ہے ویسے، آئے دن کا ٹاکرا جو ہے۔ ویسے اگر میں آپ کو مثبت لگتی ہوں تو آپ کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ بالاج ہنس پڑا اور زینیا اس کے ساتھ مسکرائی۔ کیا تم منفی ہو؟ میں اوور تھنکر ہوں۔ میں چیزوں کو آسانی سے بھول نہیں سکتی، چاہے کوئی کہانی ہو، واقعہ ہو یا حادثہ ہو، یا پھر کوئی انسان ہو۔ بالاج نے اس کی بات اچک لی۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ انسان کون تھا۔ زینیا نے برا نہیں منایا۔ ہاں، میں انسانوں کو بھی نہیں بھولتی، مجھے سب یاد رہتا ہے اور میں اسے مسلسل سوچتی رہتی ہوں۔ ایک غیر حقیقی دنیا بنا لیتی ہوں جہاں کبھی خوش ہوتی ہوں اور کبھی مسائل زدہ۔ بالاج نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ وہ دونوں اب ہاسٹل کے گیٹ کے سامنے تھے۔ زینیا یہاں 3 مردوں کے ساتھ آئی تھی، گئی تھی۔ اس نے 2 مردوں کو سرخ جھنڈی دکھائی تھی، ان کے اور اپنے گرد ایک حدود بنا لی تھی۔ یہ آدمی مختلف تھا۔ کیا تم انسانوں کو سوچنا چھوڑ نہیں سکتی؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ میں اوور تھنکر شوق سے نہیں ہوں، یہ میری مجبوری ہے۔ لیکن وہ 2 قدم آگے آئی، عین بالاج کے سامنے۔ میں اس انسان کی سوچوں پر بے حس ہو چکی ہوں اور آپ کی سوچیں مجھ میں احساس واپس لا سکتی ہیں۔ بالاج تھم گیا، بالکل ساکت۔ میں اس رشتے کو لے کر سیریس ہوں بالاج۔ اوور تھنکرز کے ساتھ گزارا مشکل ہے، ناممکن تو نہیں؟ وہ جیسے احساس دلا رہی تھی، کچھ جتا رہی تھی۔ بالاج ہلکا پھلکا ہو گیا۔ اکلوتے ہوئے ناکام کاروباری، جاب لیس اور خالی جیب والے مرد کے ساتھ گزارا مشکل ہے، ناممکن نہیں۔ وہ سنجیدگی سے بولا تو زینیا مسکرائی تھی۔ بالاج بھی دھیرے سے مسکرا دیا۔ ماضی کو ایک طرف رکھ کر 2 لوگ آگے بڑھ رہے تھے، خدشوں سے دور، فکروں سے پاک، ناکامیوں سے فاصلہ کنا، ایک روشن مستقبل کی اور۔ گوادر زینیا حاکم کے بعد سونا سونا ہو گیا تھا۔ حاکم نواب کا گھر اب کونج کو کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ کھانا، کپڑے، دوست، شاعری، وہ سب کچھ زینیا ہی کے ساتھ تو بانٹتی تھی۔ اب وہی نہیں تھی تو کیا کیا جائے؟ رات کو اکیلے کمرے میں اسے ڈر لگتا تھا۔ کالج میں ہونے والے نئے واقعے اس نے دل میں دبا رکھے تھے، لیکن آخر کب تک؟ وہ بے حد حساس لڑکی آج تھک گئی تھی اور گھر کے پچھلے صحن میں بیٹھ کر اب بری طرح رو رہی تھی۔ منہ پر ہاتھ رکھے ہچکیاں اس نے روک رکھی تھی، لیکن پھر بھی اس کے سسکنے کی آواز کافی بلند تھی۔ یہی آواز سنتے ہوئے گھر کے اندر کی طرف جاتی ہوئی نبیلہ باجی نے ہول کر اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا تھا اور پھر فوراً سے پیشتر ادھر کا رخ کیا۔ کونج کو منہ چھپائے روتے دیکھ کر وہ فوراً اس کے قریب چلی آئیں۔ آئے ہائے، کیا ہو گیا؟ وہ سینے پر ہاتھ رکھتی اس کی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ اے باولی ہو گئی ہے کیا؟ ارے کچھ منہ سے بول بھی، بس روئے جا رہی ہے۔ کونج مزید بلند آواز میں رونے لگی تو نبیلہ باجی نے اسے خود سے لپٹا لیا۔ کیا ہو گیا کونج؟ مجھے نہیں بتائے گی؟ دیکھ، مجھے اپنی دوستی سمجھ اور بتا دے کیا ہوگا۔ انہوں نے کونج کے آنسو صاف کیے، لیکن وہ ابھی مکمل طور پر پرسکون نہ ہوئی تھی۔ بس کر کونج، ایسے نہیں روتے بچے، مجھے بتا ہوا کیا ہے؟ میں ہوں نا، میں دوست ہوں تیری۔ دیکھ، میرے منہ سے بھاپ بھی نہیں نکلے گی، بتا کیا ہوا ہے؟ وہ اسے پچکار رہی تھی۔ کونج نے بھیگی آنکھیں ہتھیلی کی پشت سے صاف کی۔ مجھے زینی یاد آتی ہے، مجھے اس کی بہت یاد آتی ہے۔ اس کے آنسو ایک بار پھر روانی سے بہنے لگے تھے۔
उसने मुझे छोड़ दिया। वो मेरी कॉल्स वक्त पर नहीं उठाती, मेरी पढ़ाई मुतासिर हो रही है। ज़ैनी बस अपना सोचती है। वो यूं ही जज्बात में गिला कर बैठी। नबीला बाजी हनूज उसे सीने से लगाए बैठी थी। होले होले उसका सर भी थपक रही थी। काफ़ी सारी बातें गिला कर लेने के बाद फिर आखिर उसका दिल हल्का हो चुका था। नबीला बाजी ने उसे नरमी से खुद से अलग किया। देख कूंज, जीनिया अब अपने घर बार वाली औरत है। अब उसका भरा पूरा ससुराल है, शौहर है, उसकी पढ़ाई की भी झमेले हैं। वो अब तुझे वैसा वक्त, वैसी तवानाई नहीं दे सकेगी। हालांकि वो चाहती होगी, लेकिन फिर भी अब ये सब उसके लिए मुमकिन नहीं है। तुम समझ रही हो? उन्होंने ठहर कर तस्दीक चाही। कूंज ने बेख्तियार गर्दन इस बात में हिला दी। लेकिन तू खुद को अकेला क्यों समझ रही है? जीगम है ना? खुदा का खौफ करें भला, उससे मेरा क्या वास्ता? कूंज ने बेख्तियार खौफ खाया था। नबीला बाजी सर पीट कर रह गई। सारे वास्ते उसी से तो हैं। पागल लड़की, क्या तेरे अम्मा बाबा बाउले पागल थे जो तेरी मंगनी जीनिया की शादी के ऐन वक्त पर करवा दी? कूंज उन्हें देखती रह गई। माँ बाप औलाद को जानते हैं। अब तुम्हारे अम्मा बाबा को मालूम था कि जीनिया के बाद तू अकेली हो जाएगी। दिल की बात कहने को, अपनी सुनाने को जीनिया तो होगी नहीं। जब ही तुम्हारी मंगनी जीकम से करवा दी ताकि कोई साथी हो जो दुख सुख बांटे, बात करे, दिल बहलाए। लेकिन जीगम मेरा मंगेतर है, शौहर तो नहीं। उससे बात करना गुनाह है। कूंज ने एक बार फिर उनकी बात काटी थी। आज के ज़माने में शौहर मंगेतर कुछ नहीं होता। जो मर्द आपके साथ मंसूब है उसे लगामे खींच कर रखो। देख कूंज, कुछ लड़कियों के पास अकल समझ होती है और उनके मर्द उनके काबू में रहते हैं। तो उनके जैसे नहीं है। कुछ लड़कियां खूबसूरत होती हैं और फिर उनके मर्द उनके काबू में रहते हैं। तेरे पास दोनों नहीं है। सफाकी की हदों को छूना क्या होता है, कोई उस औरत से सीखे। कूंज अपनी जगह सहम सी गई। नबीला बाजी शायद नहीं जानती थी कि लफ्ज़ों से ज़ख्मी अगर आप हुए हैं तो किसी और के साथ वैसा नहीं किया जाता। मैंने नोट किया था, शादी पे भी उसने एक बार भी तुझसे बात नहीं की, रुक कर तेरी तारीफ नहीं की। अरे मंगेतर का कुछ तो हक अदा करता। पहले मुझे लगा उसे तुझ में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मामला अब मुझे समझ आया है। क्यों नहीं देखता वो मुझे? कूंज ने खुद को कहते सुना। क्योंकि वो तुझसे ज़्यादा खूबसूरत है। उसका रंग, कद काठ, उसकी जहानत, आधे ख़ानदान की लड़कियां उसके आगे पीछे मंडलाती हैं। ऐसे में मगरूर हो गया वो। ऐसे मर्द चाहते हैं कि उनकी तरफ पहल की जाए, और अब जब तक तुम्हारी जानिब से पहल नहीं होगी वो तुम्हारा नहीं हो सकता। लिखवा लो, उसको काबू में कर ले कूंज। ख़ानदान में एक अब्दुल्ला काफ़ी था, अब दूसरा मत ला। वो छोड़ देगा तो क्या करेगी तू? वो मुझे नहीं छोड़ सकता। जीगा में ऐसा नहीं लगता। अपनी उस कज़न वरीशा को देखा है कैसे आगे पीछे घूम रही थी? मर्द बुरा नहीं होता, ये कमबख्त तीसरी औरत उसे अच्छा रहने नहीं देती। मर्द को काबू करके रखना होता है, वरना वो दस्तरस से निकलने में देर नहीं करता। कूंज रोना भूल अजीब मखमसे में फंस गई थी। बच्चा कभी गंद में भी अपनी मर्जी से नहीं गिरता, और आस पास का माहौल उसे अच्छा और बुरा बनाता है। कूंज के करीब आजकल गंद बढ़ रहा था। वो कोई परिंदा नहीं है जिसे मैं कैद कर दूं। और क्या मैं इतनी बेमौल हूँ जो यूं उसके पीछे भागूं? नबीला बाजी ने उसे अफसोस से देखा। मर्द को हमेशा परिस्तिश चाहिए होती है। वो चाहता है उससे वाबस्ता औरत उसके आगे पीछे रहे, सारी तवज्जो, सारा मरकज़ बस वही रहे। बड़ी ज़िद्दी और बचकाना मखलूक है मर्द। ये जताना भी नहीं चाहते और फिर ये ज़िद रखते हैं कि औरत बस उनसे जुड़कर रहे। कुछ मर्दों के लिए पहला कदम आपको खुद उठाना होता है। सीगम के लिए पहला कदम तुम्हें लेना होगा, वरना ख़ानदान एक और अब्दुल्ला देखेगा। और याद रखना, हर जीनिया के लिए बालाज नहीं आता। वो बोल चुकी तो खामोश हो गई। कून चुपचाप बैठी रह गई। जिन बच्चों ने बुरी शादियां देखी हों वो अच्छी शादी के ख्वाब देखते हैं। जिन बच्चों ने घरों में तशद्दुद देखा हो, मार पीट, गालम गलोच देखी हो, वो बाहर अमन और सुकून की खातिर पीपल प्लीजर बन जाते हैं। जिन बच्चों ने तंग दस्ती की मुआशी बदहाली देखी हो, वो बड़े होकर ऊंचा घर, अच्छा खाना चाहते हैं। इंसान का मुस्तकबिल उसके माजी से जुड़ा होता है। इंसान के इख्तियार में होता है कि बुरे माजी को अच्छे हाल से बदल ले, या फिर हाल को माजी से भी बदतर कर दे। तुम्हारे ख्याल में कौन हाकिम क्या करेगी? किस्म के वर्कर्स आज धड़ाधड़ डिज़ाइन छाप रहे थे। कॉफ़ी के भाप उड़ाते मग्स आज हर डिज़ाइनर के हाथ में नजर आते थे। BQ प्रोजेक्ट के डिज़ाइन जल्द ऑन एयर होने थे। प्री बुकिंग शुरू होने में बस कुछ दिन बाकी थे। तकरीबन हर डिज़ाइनर अपने डिज़ाइन को एक आखिरी टच देता नजर आ रहा था, लेकिन यहाँ एक डिज़ाइनर ऐसा था जिससे अब तक कोई काम नहीं हो पा रहा था। हाल जामिद थे, दिमाग आइडियाज से भरा हुआ, मगर कुछ था जो पिछले कई माह से उसे कोई डिज़ाइन बनाने नहीं दे रहा था। आर्टिस्ट का दर्द शायद ही कोई समझ सके। अपने ऑफिस में ग्लास वॉल के सामने रखे सोफे के आगे उसने एक छोटी मेज़ रखी हुई थी। आसपास स्केच पेंसिल्स, रंग, टैबलेट, कागज़, स्केच बुक और कई मुड़े तुड़े कागज़ पड़े थे।
اس کے گھنگریالے بال آج ماتھے پر بکھرے تھے، آنکھیں بے تحاشا سرخ تھیں۔ اسی لمحے اس کے آفس کا دروازہ ایک دھاڑ سے کھلا۔ براق حنیف چہرے پر غیظ و غضب لیے اندر آتا دکھائی دیا۔ میں اس لڑکی کو اپنے ہاتھوں سے ماروں گا۔ اس کا قتل جس دن ہوا میرے ہاتھوں سے ہوگا۔ کیفے کے پرسکون گوشے میں بیٹھی شیزل قطن پرسکون نہیں لگتی تھی۔ اس وقت اس کا چہرہ غصے سے بھرا ہوا تھا۔ وہ واٹس ایپ پر وائس نوٹ ریکارڈ کرتی اپنی دوست کو آج کے رینٹس بھیج رہی تھی۔ ہر 2 منٹ بعد وہ طنز و تمسخر سے اپنی بات بتاتے ہوئے رک جاتی اور لائک واو، لائک سیریسلی جیسے جملوں کا اضافہ کرتی۔ بیس کلیکشن کے دفتر سے نکلنے کے بعد وہ سیدھا یہاں آئی تھی۔ اسے اپنا غصہ جذب کرنا تھا۔ وہ اگر بولتی نہ تو پھٹ پڑتی۔ کسے قتل کرنے نکلے ہو تم سنگل پسلی؟ کیس نے گردن صوفے پر گرا دی۔ براق سرخ دہکتے ہوئے چہرے کے ساتھ آگے آیا اور گلاس وال کے سامنے تن کر کھڑا ہو گیا۔ شیزل سیمسن واپس آ چکی ہے، اس نے چبا چبا کر اطلاع دی۔ کیس نے پٹ سے آنکھیں کھول دی۔ کیا مطلب وہ واپس آ گئی ہے؟ وہ گئی کہاں تھی؟ وہ محظوظ ہوا۔ وہ تو روز اول سے وہاں تھی۔ اس نے براق کے دل کی جانب اشارہ کیا۔ اور وہاں بھی آپ کے براق کے دماغ کی جانب اشارہ کیا۔ بکو مت لوسیفر، میں سیریس ہوں۔ وہ آج میرے آفس آئی تھی۔ اس نے میرے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ وہ مجھ سے نفرت نہیں کرتی۔ وہ ایسا کیسے کہہ سکتی ہے؟ تمہیں اعتراض کس بات پر ہے؟ اس کے یہ کہنے پر کہ اسے تم سے نفرت نہیں ہے، یا پھر یہی بات تمہارے سامنے کھڑے ہو کر کہنے پر؟ اس نے بازو سینے پر باندھے آنکھیں محظوظ کن انداز میں براق کے چہرے پر گاڑ رکھی تھی۔ براق نے ضبط کرنے کی کوشش کی۔ جو کچھ بھی ماضی میں ہوا تھا اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ کمال ٹھٹائی تھی۔ جو کچھ بھی ماضی میں ہوا اس میں اس کا بھی کوئی قصور نہیں۔ میں ایک پھرکی ہوئی لڑکی تھی، شاید میں نے اسے وہ سب بتاتے ہوئے بھنگ پی لی تھی۔ میں اتنی پاگل کیسے ہو سکتی تھی؟ اس نے وائس نوٹ ریکارڈ کرتے ہوئے حیرت کا مظاہرہ کیا، پھر بیزاری سے فون کو میز پر دھر دیا اور میز پر رکھے کیک کا بڑا سا ٹکڑا اٹھا کر منہ میں ڈالا۔ اسے کھانا چاہیے تھا، ڈھیر سارا کھانا۔ مشکل مسائل پریشانی ان کے حل کے بعد اسے بس کھانا ہی چاہیے ہوتا تھا۔ کیک کا ایک بڑا سا ٹکڑا کھا لینے کے بعد اس نے موبائل اٹھایا۔ کھلی ہوئی چیٹ میں اب اس کے دوست کے میسیجز چمک رہے تھے۔ وہ اسے سمجھا رہی تھی، شاید کام ڈاؤن کرنے ہونے کو کہہ رہی تھی، لیکن شیزل فیصلہ کر چکی تھی۔ میں کل صبح اپنا استعفیٰ اس کے منہ پر مار کر آؤں گی۔ میں کل صبح اسے آدھے آفس کے سامنے فائر کروں گا۔ وہ غصے سے بڑبڑایا، ساتھ آگے بڑھ کر میز پر دھری کافی کا مگ اٹھا لیا اور ایک ایک گھونٹ میں اپنا حلق جلا لیا۔ تم اسے فائر کرو یا نہ کرو، وہ خود کل صبح تمہارے منہ پر جوتے کی طرح مارے گی استعفیٰ۔ کاش میں یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا۔ اسے تعصب ہوا۔ تم میرے دوست ہو یا پھر اس کے؟ دبا دبا کرایا۔ میں تو سچائی کا علمبردار ہوں۔ جو کچھ تم نے اس کے ساتھ کیا تھا وہ انتہائی نازیبا تھا۔ تمہارے جیسے دوستوں پر لکھا گیا مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، اور تمہارے جیسے دشمنوں پر لکھا گیا دشمن کم عقل ہو مگر کم نسل نہ ہو۔ براق اب کے یہاں سے وہاں چکر لگانے لگا تھا۔ اسے کسی پل چین نہ آتا تھا۔ اسے اپنے آفس میں رکھنے کی ایک وجہ بتاؤ مجھے۔ بالآخر برو گیا، خود کو ایک توجیہ دینا چاہیے۔ وہ ٹیلنٹڈ ہے، اپنے کام کو جانتی ہے اور پروفیشنل ہے، اور اگر کوئی اور وجہ نہ ملے تو اسے اپنی دل کی مالکہ سمجھ کر رکھ لو۔ جاب چھوڑنے کی ایک وجہ بتاؤ مجھے، سوائے اس کے کہ وہ تمہارا دشمن ہے۔ شیزل کے دوست کا 10 سیکنڈ کا وائس نوٹ اسے الجھن میں ڈال گیا۔ وہ کمینہ ہے، ذلیل ہے اور غیر پروفیشنل ہے۔ ایک ہاتھ میں کیک کا ٹکڑا اٹھائے منہ کو اسی کیک سے بھرے وہ پھنسی پھنسی آواز میں بولی، پہلی 2 وجوہات انتہائی فضول ہیں، اور تیسری کا کوئی ثبوت نہیں، کیونکہ اب تک تم نے اس کے ساتھ کام نہیں کیا۔ اب کے شیزل کو غصہ آیا تھا۔ تمہاری کوئی دلیل، کوئی بات میرا فیصلہ نہیں بدل سکتی۔ میں کل صبح استعفیٰ اس کے منہ پر ماروں گی۔ تمہاری کوئی دلیل، کوئی بات میرا فیصلہ نہیں بدل سکتی۔ میں کل صبح ٹرمینیشن لیٹر اس کے منہ پر ماروں گا۔ اس نے آخری فیصلہ کر لیا تھا، اور جب وہ اس کے بدلے میں تمہارا سر 10ویں دفعہ پھاڑے گی تب مجھے ویڈیو کال کر لینا۔ یقین مانو زندگی میں پہلی بار تمہیں دیکھ کر خوشی ہوگی۔ براق نے دانت پر دانت جما کر اسے دیکھا، پھر اپنا موبائل نکال کر ایک کال ملائی۔ ہاں شاکرہ، میرے لیے ایک ہائیڈرا فیشل کا اپوائنٹمنٹ لے لو، آج ایک بہت بڑے جراثیم سے واسطہ پڑ گیا۔ کیس نے مسکرا کر سر کو خم دیا جیسے تعریف وصول کی ہو، پھر اپنا موبائل نکالا، حدیبیہ کو کال ملائی اور براق کو اشارہ کیا جیسے کہہ رہا ہو اب میری باری۔ حبیب، میرے لیے کافی کا مگ لاؤ اور یہ پچھلا والا ڈسپوز کر دینا، کسی کتے نے منہ مار لیے۔ یہ وار زیادہ کاری تھا۔ براق تل ملاتا وہ کافی کا مگ فرش نشین کرتا باہر نکل گیا۔ جاتے جاتے دروازہ ایک دھاڑ سے مارنا نہیں بھولا تھا۔ اس کے دن تو گنے جا چکے تھے۔ اس نے سرگوشی کی اور دوبارہ اپنے کام پر چکایا۔ کمبیر محل کی اسٹڈی میں آج ایک الگ ماحول تھا۔ کتابوں کے ریک کے آگے صوفہ رکھے مہدی کمبیر آج ایک ویڈیو شوٹ کرنے لگا تھا۔ سامنے کیمرہ سیٹ تھا، میز پر چائے کا مگ اور تھرمس رکھا تھا۔ یہ آدمی چائے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ کیمرہ سیٹ کر کے وہ سامنے آ کر بیٹھا، سیاہ بیگی شرٹ میں کارگو پینٹ پہنے، گلے میں لٹکتا لاکٹ۔ وہ کیمرہ پرفیکٹ تھا، سامنی رنگت آج کھلی کھلی تھی۔ ہر دفعہ ویڈیو شوٹ کرنے سے پہلے میں آپ سب کو موضوع گفتگو بنا لیتا ہوں۔ زہر تو لگتا ہوں گا؟
وہ چائے کا مگ ہاتھ میں لیے کہنے لگا، کچھ واقعات جن پر میں بات کرتا ہوں آپ کا ان سے کبھی تعلق نہیں رہا ہوتا، لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ اس سے گزر چکے ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں میں ایسا کیوں کہتا ہوں؟ جب تک میں آپ کو اپنے موضوع میں شامل نہیں کروں گا تب تک آپ کو یہی لگے گا کہ یہ کسی تیسرے شخص کی بات ہو رہی ہے، لیکن جو ہی میں آپ کو مخاطب کروں گا تب آپ میری بات میں انوالو ہو جائیں گے۔ اس نے چائے کا گھونٹ بھرا، پھر رکا۔ کہاں ملے گا میرے جیسا آدمی جو اپنے بھید بھی خود کھول دیتا ہے؟ ذرا دیر کو کیمرے میں دیکھتا رہا، پھر آگے بات کرتے ہیں۔ آج کا موضوع ہے انسان کا ماضی، ہمارا پاسٹ۔ آپ کے، میرے اور میری بات سنتے تمام لوگوں کے ماضی میں کچھ نہ کچھ ایسا ہوا ہوگا جو بھلانے کے قابل نہیں ہے، جسے یاد کر کے آج بھی ہمارے زخم تازہ ہو جاتے ہیں۔ ماضی کو کبھی بھی کھرچ کر نہیں نکالا جا سکتا، ماضی سے لڑا نہیں جا سکتا، مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، ماضی کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ آپ جانتے ہیں آپ خوش کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ آپ غلط کوشش میں ہیں۔ آپ ماضی کو بھلانا چاہتے ہیں جو کہ ناممکن ہے۔ آپ کو نئے تعلق میں پرانا تعلق نظر آتا ہے۔ جب نئے دوستوں کے ساتھ انہی جگہوں پر جاتے ہیں جہاں کبھی پرانے دوستوں کے ساتھ گئے تھے تو یوں لگتا ہے جیسے خود کو دھوکہ دے رہے ہوں، ان دوستوں یا پھر پارٹنر کو دھوکہ دے رہے ہوں۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ وہ اب صوفے پر آلتی پالتی مارے بیٹھ گیا، گود میں کشن رکھ لیا۔ انسان اپنی میموری نہیں بھلا سکتا، انسان ان واقعات کو نہیں بھول سکتا جو اس کے ساتھ ہوئے تھے۔ پھر آپ اپنے ساتھ ظالم کیوں بن رہے ہیں؟ خود کو ایذا دینا، خود کو ٹینشن دیے رکھنا، کیا یہ اپنے ساتھ ظلم نہیں ہے؟ ہاں، آپ کو پرانا پارٹنر یاد آئے گا کیونکہ آپ نے اس کے ساتھ ایک عرصہ گزارا ہے۔ آپ کو چھوڑے ہوئے دوست یاد آئیں گے کیونکہ وہ آپ کی زندگی میں تھے۔ آپ کا موو آن، آپ کی سیلف رسپیکٹ یہ ہے کہ آپ اس کے پاس واپس جانے کا نہ سوچیں۔ اگر اس نے آپ کے ساتھ برا رویہ رکھا تھا، اس غم سے نکل کر موجودہ وقت میں خوش رہیں۔ اس نے رک کر چائے کا گھونٹ لینا چاہا مگر مگ خالی ہو چکا تھا۔ آگے بڑھ کر مگ کو بھرا، تھرمس سے نکلتی چائے کی دھار، دبیز کتابوں کی خوشبو اور مہدی کمبیر کا نرم لہجہ۔ کیا زندگی تمہارے ساتھ اتنی مہربان بھی رہی ہے؟ ماضی میں آپ کے پیرنٹس، بہن بھائی، دوست یا رشتہ داروں کا رویہ آپ کے ساتھ برا رہا ہوگا، آپ کے برے تعلیمی ریکارڈ کی وجہ سے، آپ کے کردار کی خرابی کی وجہ سے، یا پھر اور بھی کئی قسم کے مسائل۔ لیکن اس وقت آپ ایک اچھی پوزیشن میں ہیں۔ وہی رشتہ دار، دوست، ماں باپ اب آپ کی عزت کرتے ہیں، لیکن آپ ماضی نہیں بھول پاتے۔ آپ کو لگتا ہے یہ سب دھوکہ ہے اور آپ تمام لوگوں سے بدظن ہو کر خود کو تنہا کیے بیٹھے۔ یہ غلط ہے، انتہائی غلط ہے۔ آپ ان لوگوں کے ساتھ چاہے ایک پرفیکٹ زندگی نہ گزاریں مگر آپ ان کے ساتھ مل کر ایک نارمل زندگی تو گزار سکتے ہیں نا۔ لوگوں پر انویسٹ کرنا ہمیشہ فائدہ مند ہی ہوتا ہے، کبھی آپ کو صلہ مل جاتا ہے اور کبھی سبق۔ ماضی کی ٹوٹی دوستیوں، تعلقات کو چاہے مت جوڑیں مگر یوں خود کو تکلیف کیوں دینی؟ موو آن کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو ماضی میں ہوئے واقعات سرے سے بھول جائیں گے۔ موو آن کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے دل سے ان لوگوں کی عزت نکال دی جو آپ کی عزت نہیں کرتے۔ آپ نے ساری ساری رات ان لوگوں کو سٹاک کرنا چھوڑ دیا جنہوں نے آپ کو تکلیف دی تھی۔ آپ نے کسی اور سبجیکٹ میں داخلہ لینا چاہا، کوئی اور نوکری کرنی چاہی، کہیں اور شادی کرنی چاہی، نہ ہو سکی۔ اب آپ کا موو آن یہ ہے کہ آپ جہاں ہیں وہاں خوشی تلاش کریں۔ خوش نہیں رہ سکتے تو کوئی بات نہیں، خوشی اور غم کے بیچ میں بہت کچھ ہوتا ہے، آپ نارمل رہ سکتے ہیں۔ وہ بولتے بولتے رکا، اب ہمیں سکیڑ کر کیمرے کو دیکھا۔ ہر کلاس میں کچھ ٹاپرز ہوتے ہیں، کچھ فیلئرز، لیکن ہر کلاس میں کچھ مڈل بینچرز بھی ہوتے ہیں۔ نہ آپ ٹاپر بن سکے تو آپ فیلئر بھی نہیں بنیں گے۔ ویسے آپس کی بات ہے، کامیابی کے جو جھنڈے مڈل بینچرز گاڑتے ہیں وہ کسی نے نہیں گاڑے۔ ساتھ ہی وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ ہر انسان کا ماضی برا نہیں ہوتا، تاہم ہم میں سے کچھ لوگ ہیں جن کا ماضی شاندار تھا۔ ہمارے پیرنٹس ہمارے ساتھ اچھے تھے، بہن بھائیوں کے ساتھ پیارا بانڈ تھا، دوست بھی اچھے تھے، لیکن ہم کہیں دور آ گئے یا پھر وہ ہم سے کہیں دور چلے گئے۔ مہدی کے گلے میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی، حلق میں کانٹے سے چبھنے لگے۔ اسے شدت سے اس کے ماں باپ یاد آئے تھے۔ اچھا، ماضی اب گزر چکا، زندگی میں انسان کو وہ سب نہیں ملتا جس کی اسے خواہش ہو۔ کچھ چیزیں انسان طے کرتے ہیں، ان کا آپ کی زندگی میں آنا اور چلے جانا طے ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں انسان طے ہوتے ہیں، ان کا آپ کی زندگی میں آنا اور چلے جانا طے ہوتا ہے۔ غم اور خوشی ایک مدت تک کی ہوتی ہے۔ کوئی بھی چیز اگر اعتدال سے نکل جائے تو وہ وبال بن جاتی ہے، چاہے خوشی ہو چاہے غم۔ آپ جانتے ہیں سروائیور کون ہوتا ہے؟ ہمیں ہمیشہ بتایا گیا سروائیور وہ ہوتا ہے جو برے حالات سے صحیح سلامت نکل آئے۔ ہمیں غلط بتایا گیا۔ یقیناً یہاں کئی لوگوں کی سانسیں رکی ہوں گی۔ مہدی کہتا رہا، میں نے ایک بار ایک فلم دیکھی تھی، ایک آدمی دو پہاڑیوں کے درمیان پھنس جاتا ہے اور پھر نکل نہیں پاتا۔ اس کا ایک بازو پہاڑیوں کے درمیان پھنس جاتا ہے، اتنی بری طرح کہ اسے نکالنا ناممکنات میں سے ہوتا ہے۔ کئی دنوں کی کوشش، محنت، بھوک، پیاس، لیکن وہ انسان تھکتا نہیں ہے۔ کچھ دن بعد جب اسے یقین آ جاتا ہے کہ یہاں سے وہ صحیح سلامت نہیں نکل سکتا، یا تو مر جائے یا پھر نکل جائے۔ یہ ایک کڑا وقت تھا، وہ آدمی وہاں مر سکتا تھا مگر وہ سروائیور تھا۔ اس آدمی نے اپنے ہاتھوں سے اپنا بازو کاٹ دیا۔
کوئی اپنے جسم کو کیسے کاٹ سکتا ہے؟ کیا کوئی کاٹ سکتا ہے؟ یہ ایک انتہائی مشکل عمل ہے، مگر سروائیورز کے لیے یہی عمل زندگی ہے۔ اس آدمی نے اپنی بقیہ زندگی اسی ایک بازو کے ساتھ گزاری ہوگی، مگر اس کی ٹانگیں سلامت رہیں، اس کا چہرہ، اس کی زندگی سلامت رہی۔ کیا یہ کافی نہیں تھا؟ وہ بھوک، پیاس، موت، ہر چیز سے بچ کر نکل آیا تھا، صحیح سلامت نہیں، ایک عضو گنوا کر، مگر وہ آیا۔ چند لمحے مہدی خاموش ہو گیا، گویا اپنی ہی بات پروسیس کرنا چاہتا ہو۔ ماضی بھی اسی طرح کا ہوتا ہے، کئی بار آپ ڈیمیج ہو جاتے ہیں، کئی بار آپ کو اپنے سے وہ رشتے دور کرنے پڑتے ہیں جو جسم جیسے ہوں۔ آپ کبھی دل کٹوا کر آتے ہیں، کبھی روح، لیکن آپ واپس آتے ہیں حال میں، کیونکہ آپ سروائیور ہیں۔ اس آدمی نے اپنے ہاتھ سے اپنے بازو کی رگیں کاٹی، آدھا بازو لے کر لٹکتے ہوئے گوشت کے ساتھ واپس کی زندگی کی اور آیا، کیونکہ وہ سروائیور تھا، ڈیمیج تھا مگر زندہ تھا۔ آپ کا ماضی بھی اسی طرح ہے، ساری زندگی اس کٹے ہوئے بازو کے ساتھ رہے گا، آپ نامکمل بھی رہیں گے، مگر آپ زندہ ہیں تو خود پر جینے کی تمنا ترک نہیں کرنی۔ انسان اور اس کا ماضی ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتے ہیں، بس فرق یہ ہے کہ آپ کو اس ماضی اور حال کے درمیان ایک باؤنڈری بنانی آنی چاہیے۔ ایک بہتر مستقبل کے عزم کے ساتھ مہدی کمبیر کو الوداع۔ اس نے بیٹھے بیٹھے ہاتھ سینے پر رکھا اور سر کو ہلکا سا جھکایا۔ ویڈیو بند ہو گئی، اب وہ اپنا سامان سمیٹ رہا تھا، دبیز کتابیں اس کے پڑھائے سبق یاد کرتی رہیں۔ ہاسٹل آج آکورڈ سے خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ زینیہ حاکم بالات سے مل کر آنے کے بعد اب افروزہ بیگم کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی تھی، وہی سیاہ لباس، چنری والا دوپٹہ، چہرہ زخم زدہ اور گردن کھڑی۔ اس کے دائیں طرف والے صوفے پر شیزل سیمسن بیٹھی تھی، صبح والے لباس میں، بالوں کو گول مول باندھے، ایک ہاتھ میں کافی کا مگ جس کا اسٹرا اس کے لبوں تک جاتا تھا، اور دوسرے ہاتھ میں کوئی انگریزی ناول تھا۔ چشمے کے پار شاطر آنکھیں کبھی زینیہ کو دیکھتی، کبھی افروزہ بیگم کو۔ شیزل کو مسائل پسند تھے، مسائل اس کے دماغ کو تیز رکھتے تھے، اور اس کے اندر کی سیڈسٹ سوئل کو مطمئن، نارمل اور پرسکون دن اسے غیر نارمل رکھتے تھے۔ تم اپنی صفائی میں خود کچھ کہنا چاہو گی یا پھر میں اپنی طرف سے کوئی سوال کروں؟ وہ سنجیدہ تھی اور سخت بھی۔ زینیہ گہری سانس لیتے ہوئے آگے کو ہوئی۔ آنٹی، میں اس وقت ٹراماٹائز تھی، میں اس آدمی کو جانتی تک نہیں تھی، پھر میں اسے کیسے اپنے بارے میں سب سچ بتاتی تھی؟ وہ آدمی ایک رات قبل مجھے پارک میں ملا تھا، اس نے میری گردن پر بندوق رکھی، اس نے مجھے مارنے کی کوشش کی، وہ بھی صرف ایک فکشنل کردار کے لیے۔ کیا آپ یقین کر سکتی ہیں میں اختو انتہائی بیکار؟ زینیہ کی بات کے درمیان میں ہی شیزل منہ بگاڑ کر بولی، اس کے کافی کا ذائقہ اچھا نہیں تھا۔ دو سنجیدہ عورتیں اب اس غیر سنجیدہ عورت نما بلا کو دیکھ رہی تھی۔ شیزل نے کھسیانی ہنسی ہنستے ہوئے ہاتھ اوپر کو اٹھا کر گویا ہتھیار ڈالے۔ میں آپ کو اعتماد میں لینا چاہتی تھی، میں اس مسئلے کو اسی طرح فکس کرنا چاہتی تھی جس سے آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو، لیکن آئی ایم سوری، مجھ سے یہ نہیں ہو سکا۔ اس نے شاید زندگی میں پہلی بار سوری کہا تھا۔ میں آپ سے درخواست کر رہی ہوں کہ پلیز آپ میرے گھر والوں سے اس بارے میں بات نہ کریں۔ میں یہ کیا بکواس ہے؟ 1,500 کی لی تھی یہ کتاب، ایسے کیسے مرکزی کردار کو مار دیا؟ ریڈنگ گلاسز والی لڑکی ایک بار پھر ان کی گفتگو میں مخل ہوئی تھی۔ اب کی آنٹی اور زینیہ نے قہر آلود نگاہ اس پر ڈالی۔ شیزل نے اپنی آنکھیں پینڈولم کی طرح یہاں سے وہاں گھمائی، جسے کہہ رہی ہو وائی سو offended، اور پھر دوبارہ گردن کتاب پر جھکا لی۔ آنٹی کی فیورٹ نہ ہوتی تو اس وقت زینیہ اس کا گلا دبا چکی ہوتی، کاش وہ یہ کر سکتی، اے کاش۔ دیکھو زینیہ، میں نہیں جانتی تم اس ڈرگس کے بیگ کو لے کر اتنی جذباتی کیوں ہو گئی تھی، میں نہیں جانتی کہ تم اگر مہدی کمبیر پر یقین کر سکتی ہو تو اس کے بھائی کیس کمبیر پر کیوں نہیں؟ زینیہ کو 440 واٹ کا کرنٹ لگا تھا۔ اس آدمی کا نام کیس کمبیر تھا۔ اوہ خدایا، وہ مہدی کا کزن تھا، یعنی وہ محل، وہ پرتعیش جنت نما گھر مہدی کا تھا، اور اس کا کزن۔ وہ ایک دوسرے سے اتنے مختلف، بے یقینی سے اس کے لب وہاں سے رہ گئے۔ میں یہاں رہنے والی ہر لڑکی کی ذمہ دار ہوں، یعنی کہ میں تمہاری بھی ذمہ دار ہوں۔ جو کچھ تم نے کیا اس کے بعد میں تمہیں یہاں رکھ نہیں سکتی، کل صبح تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ میں تمہارے گھر والوں کو کال نہیں کروں گی، لیکن میں چاہوں گی کہ تم خود انہیں کال کر لو۔ وہ کہتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ زینیہ بس انہیں دیکھتی رہی۔ شیزل اب جلدی جلدی آخری صفحات پڑھ رہی تھی۔ 1,500 ضائع ہوئے تو وہ اس انسٹاگرام رائٹر کو 150 گالیاں دے کر آئے گی۔ آپ جانتی ہیں خوبصورت، بااعتماد، ذہین اور خود شناس ہونا کتنا بڑا جرم ہے؟ زینیہ کہتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھی۔ اب وہ دونوں سنجیدہ عورتیں ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھی، آمنے سامنے ایک دوسرے کے روبرو۔ غیر سنجیدہ عورت نے بھی اب کے سر اٹھا لیا۔ کتاب بورڈ لگی تھی۔ میں نے اپنی کلاس میں جب قدم رکھا تب وہاں مجھ سے زیادہ خوبصورت لڑکیاں تھیں، لیکن کوئی بھی زینیہ حاکم نہیں تھی۔ مجھے معلوم تھا مجھ پر نظریں ہیں، لیکن میں بے نیاز تھی، جیسے مجھے فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ میں کسی اور کو دیکھ کر دل میں چور خانے نہیں بنا سکتی تھی، اس لیے میں نے کلاس میٹ اپ میں جھوٹ کہا کہ میری شادی پسند کی تھی۔ کیا غلط کہا؟ نہیں، تم نے بالکل صحیح کیا۔ ایک ہاتھ میں کتاب، ایک ہاتھ میں کافی، اور جوش سے بلند آواز۔ شیزل سیمسن ایک بار پھر سین میں اپنی جگہ بنا چکی تھی، اس کی طرف کسی نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ جب کلاس کے اس کوئز میں جس کا نوٹس تک میرے پاس نہیں تھے،
میں اس کے سارے جواب آنکھ بند کیے سناتی گئی، تبھی میری کلاس کے لڑکے میری ذہانت سے مروب ہوئے۔ میں نے کسی کو خوش فہمیاں نہیں پالنے لینے اور ایک خاردار راستے پر چلنے سے روک دینے کے لیے اگر خود کو 3 سال سے بے اولاد کہلوایا، خود کو کرسڈ ظاہر کرنے کی کوشش کی، تو کیا غلط کیا؟ ہاں، یہ غلط تھا۔ کوئی تم سے مروب ہوتا ہے، تمہاری پرستش کرتا ہے تو کرنے دو، یہ تمہارا حق ہے، وصول کرو۔ اس نے کہتے ہوئے کافی کا ایک لمبا گھونٹ لیا۔ اتنی پریشان کن صورتحال میں وہ بھول گئی تھی کہ چند لمحے قبل اس کافی کی شان میں کیا کیا کہہ چکی تھی۔ خیر اب آگے۔ زینیہ حاکم جھوٹی نہیں ہے آنٹی۔ ہاں، زینیہ موقع پرست، بازی پلٹ دینے والی ہے۔ ہاں، میں نے کہانی گھڑی کیونکہ کہانی نے مجھے بچا لیا۔ میں نے خود کو آپت زدہ کہلوایا تاکہ لوگ مجھ سے دور رہیں۔ میں مقابلے بازی کرنے نہیں آئی، میں یہاں لوگوں کی نظروں میں کھٹکنے نہیں آئی، میں سیف گیم کھیلنے آئی ہوں، کیونکہ اگر میں گری تو میرے ساتھ گرنے والی کئی لڑکیاں ہوں گی۔ میں واپس گئی تو اگلے کئی سال کوئی ماں باپ اپنی بیٹی کی تعلیم کے حق میں نہیں ہوگا۔ میرے کندھوں پر ڈھیر سارا بوجھ ہے آنٹی، اس بڑے شہر کے مانسٹرز کا بھی، اور اس چھوٹے شہر کی میری راہ تکتی انوسینٹس کا بھی۔ وہ سانس لینے کو رکی۔ آنٹی قائل ہو گئی تھی، واللہ وہ قائل لگتی تھی۔ مجھے واپس بھیج دیں گی؟ میں ڈھیٹ ہوں، ضدی ہوں، دوبارہ کسی اور ہاسٹل آ جاؤں گی، لیکن کیا آپ ان نہ آنے والی لڑکیوں کا بیڑا اٹھائیں گی؟ ان کا حساب آپ کے گلے ہوگا۔ واو، یہ لائنز تمہاری اپنی ہیں یا کسی ناول کی؟ اصل میں مجھے ناولز کی لائنز یاد نہیں رہتی۔ میں شیزل، اب اگر تمہارے منہ سے ایک لفظ بھی نکلا تو میں تمہاری کولڈ کاپی کا ڈبہ کوڑے میں ڈال دوں گی، اینڈ آئی مین اٹ۔ زینیا نے پیچھے مڑ کر غراتے ہوئے کہا تو شیزل نے منہ پر انگلی رکھی، لیکن یہاں سے اٹھ کر نہ گئی۔ مسائل فیس کرنا، حل کرنا اور ان میں پھنسے لوگ دیکھنا اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ آنٹی واپس صوفے پر ٹک کر بیٹھ گئی۔ وہ نیم رضامند لگتی تھی۔ مجھے اب بھی سمجھنے میں نہیں آ رہی کہ تم نے اپنے شہر کے متعلق جھوٹ کیوں کہا۔ اس کی کوئی تو معقول وجہ بھی نہیں۔ جب 4 ضروری جھوٹ بولے جائیں تب ایک غیر ضروری جھوٹ بول دینا چاہیے۔ میری کور سٹوری کے لیے ضروری تھا کہ میں خود کو ایک نئے ماحول میں ڈھال کر پیش کروں۔ میں نے بس وہی کیا۔ مہدی سب سچ جانتا ہے، اور اس کا کزن آدھا سچ آدھا جھوٹ۔ کیا یہ سب تمہارے لیے مسائل نہیں کھڑے کرے گا؟ مسائل سے پہلے میرے پاس حل آتے ہیں، میں دیکھ لوں گی۔ آپ اپنی بات کریں آنٹی، ان دونوں سے میرا کوئی واسطہ ہے ہی نہیں۔ میں دوبارہ کبھی کیسے نہیں ملنے والی، پھر کیا؟ اس نے بازو سینے پر باندھ لیے۔ یہ آخری چانس ہوگا، قبول ہے۔ تمہیں سزا کے طور پر 3 دن کچن سنبھالنا ہوگا، قبول ہے۔ تم اپنے پکڑے گئے جھوٹ کی سزا بھگتنے میں اکیلی ہوگی، میں تمہاری پشت پناہی نہیں کروں گی، قبول ہے۔ اس نے شانے بے نیازی سے کہا، پھر شیزل نے اس کو دیکھتے ہی بیزاری سے سر گھمایا۔ ایڈی تو نیل آرمسٹرانگ کی اولاد، اتنی تم نیل آرمسٹرانگ کی اولاد۔ وہ زور سے بڑبڑائی۔ آنٹی اٹھ کر چلی گئی تو زینیا نے صوفے کے ہتھے سے ٹیک لگا لی، پھر اپنی شیطانی نظریں شیزل کی جانب موڑی۔ شیزل کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ کافی بہت پسند ہے نا تمہیں؟ وہ مسکرا رہی تھی۔ میری کافی کو گندی نظر سے مت دیکھنا۔ شیزل نے مگ سینے سے لگا لیا۔ کافی کے ساتھ ایک بہترین کرائم تھرلر اور اپنے سامنے ہوتا فیملی ڈرامہ۔ تمہاری ڈریم ڈشز ہے نا؟ وہ ہنوز مسکرا رہی تھی۔ شیزل نے فوراً سے کتاب ہاتھ سے پیچھے لی۔ کتاب کا کوئی مذاق نہیں زینیا، اس نے وارن کیا۔ زینیا اٹھ کھڑی ہوئی، چھوٹے چھوٹے قدم لیتے لاؤنج کے دروازے تک گئی۔ شیزل نے سکا سانس لیا۔ گئی ٹائم، یکدم وہ مڑی، محظوظ نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کتاب کا مرکزی کردار مرا نہیں، قتل ہوا ہے، وہ بھی اپنی بیوی کے ہاتھوں۔ قاتلہ آخر تک پولیس کے ہاتھ نہیں آئے گی۔ یہ کتاب ایک ہیرو کی نہیں، ویلن کی ہے۔ امید ہے تم ان سپوائلرز کے بعد بھی اپنی کافی انجوائے کرو گی اور اپنی ریڈنگ سے پرسکون رہو گی۔ شیزل آنکھیں منہ کھولے بس اسے دیکھتی رہی۔ اس کا 1,500 ضائع ہو چکے تھے اور اس کا بس نہیں چلتا تھا اپنے نقصان پر کفن لپیٹ کر سو جائے۔ شیزل سیمسن کی زندگی برباد ہو چکی تھی اور وہ صدمے سے شل رہ گئی تھی۔ جی تو ڈیئر لسنرز، آج کے لیے بس اتنا ہی، اجازت دیجیے، پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ پارٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔